مکڑی کا جالا ہٹا دو، نبوت ہو، منوعیت ہو، لیکن اسی مکڑی اور مکڑی کے جالے کی تاریخ قرآن مجید میں ہے۔ اور انہیں تینوں میں ایک ہے مکھی، بہت اہم موڑ پہ لائے قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں۔ اس مکھی کو ہمارے زبان میں شہد کی مکھی کہا جاتا ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے، قریب جاؤ گے ڈنک مارے گی۔ قرآن مجید میں اس کے لباب کو صفا بتایا گیا ہے، اس کے اجڑے ہوئے گھر کے ملبے کو شفا بتایا گیا، دوا بتایا گیا، تعریف کی۔ کیوں؟ وجہ دیکھیے، معرفت امام پر گفتگو ہے۔ ایک شہد کی مکھی جب اپنے چھتے سے نکلتی تو کم سے کم ایک بار میں وہ 70 پھولوں پر بیٹھتی، 70 پھولوں پہ بیٹھتی اور ہر پھول کا رس لے لیتی۔ جب بیٹھتی ہے، جب چلتی ہے وہاں سے چھتے سے، تو سب سے پہلے سلامی دیتی ہے اپنے امام کو، جسے چھتے کی رانی کہا جاتا ہے۔ وہ چھتے کا ایک امام اور پوری توجہ کے ساتھ اپنی نگاہ ہاتھ مرکوز کرتی ہے اپنے امام کے چہرے پر۔ جب مشیت امام کو وہ پڑھ لیتی ہے تب نکلتی، اس کے بعد وہ 70 پھولوں پر بیٹھتی، نجس پھولوں پہ نہیں بیٹھتی، طاہر پھولوں پہ بیٹھتی۔ کیا کہنے، واہ! جب اطمینان قلب ہو جاتا ہے، اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، تب وہ ایک پھول سے تھوڑا سا رکھ لے۔ اس کے بعد وہ راستے بھر جب سفر کر کے جب چھتے کے پاس آتی ہے تو چھتے میں اپنے لباب کو ڈالتی نہیں، اپنے امام کی بارگاہ میں آ کے کھڑی ہو جاتی۔ اگر امام نے قبول کر لیا، اشارہ دے دیا، تو لباب اپنا چھتے میں ڈال کر کے فرفرو ہو کے اپنے ہم ساتھیوں سے مل جاتی ہے۔ اگر امام نے ناراضگی ظاہر کر دی تو اسی چھتے کے نیچے گر کر کے دم توڑ دیتی ہے، زندہ گوارا میں رہنا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی رضا میں حیات ڈھونڈتی ہے، امام کی ناراضگی میں موت ڈھونڈتی ہے، جانتی ہے کہ رضا کا نام حیات ہے، ناراضگی کا نام حیات ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ! تو ایک حدیث سے مکھی نے بتایا کہ اگر امام کی معرفت لینا ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا امام چاہتا کیا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا امام چاہتا کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے بھائی؟ چاہتا کیا؟ دیکھیے، ہر زمانے کا ایک امام رہا، پیغمبر کے بعد ہر زمانے میں ایک امام رہا اور آج بھی امام ہے۔ امام چاہتا ہے کیا اور امام کی معرفت ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں، پھر اپنے مقام روتے عاشورا
हल मिन की तरह कितने तड़पे थे, कितने खामोश। बज़ाहिर जो जिंदा थे वो खामोश, बज़ाहिर जिनके सरोतर में जुदाई हो गई थी उनकी गर्दनों से आवाज आई, वो तड़पे, है ना। यहाँ तक तो बात। इसके बाद 71 सही इमाम हुसैन उसी मक्कल में आए और आवाज दी कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। किससे? लश्कर यजीद। तो लश्कर यजीद आवाज नहीं आ रही भाई, इस वक्त मैं का आवाज नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही आवाज का क्यों नहीं आ रही? कई जो घोड़े हैं, ये जो जानवर हैं, इनके सांस लेने की आवाज इतनी ज्यादा है, इतनी बुलंद है, इनकी आवाजों के दरमियान आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाती। क्या घोड़े आपके हैं, जानवर आपके हैं, अख्तियार तुम्हारा है, उनकी आवाज को रोक लो, सांसों की आवाज को रोक लो। का सवारी करने का इख्तियार है, सांस रोकने का, सांस रोने का इख्तियार का। यही तो बताना चाहता हूं कि जहां जमाने का इख्तियार दम तोड़ दे, वहीं से हमारे इख्तियार की क्या बात है। पहचानो, बेशक बेशक, बहुत कीमती बात है। ईमान वो है जिसका इख्तियार कभी खत्म नहीं। बेशक क्या बात है। एक इशारा किया, सांसें भी रुकी, गर्दनें भी झुकी। हाँ हाँ, वाह। क्या इमाम। अब इमाम बुलंद हुए अपने घोड़े पे, ताकि देख भी ले, पहचान भी ले, और तुम क्या बात है इमाम, माशाअल्लाह। भाई अमल तो पुराना है, दिखाया भी गया था, पहचानवाया भी गया था। वाह। क्या है इमाम, खुद अपने को दिखा भी रहे हैं, पहचानवा भी रहे हैं। देखो भी पहचानो, क्या क्यों करना चाहते हो? क्या किसी का हक है मुझ पे? क्या कर रहे हो? आपकी समझ में आएगा, मैं कहूँगा क्या हुआ? कहा बात तो आ रही है लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। ये आवाज तो आ रही है मगर बात समझ में नहीं आ रही है, आपस में गुफ्तगू हो रही है, हमारी समझ में आ रही। तो इमाम ने इनको तकदीम नहीं किया। 2 लाख का लश्कर है, इमाम ने तकदीम नहीं किया, इन्हें झूठा नहीं कहा हाँ बिल्कुल तुम सच्चे हो इस मसले में कि हमारी आवाज तो तुम तक जा रही, मगर तुम हमें पहचान नहीं पा रहे हो, हमारी आवाज तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। और इसकी वजह यह है कि तुम्हारे सितम हराम ग़िज़ाओं से भरे हैं, तुम्हारी रगों में नजिस लहू दौड़ रहा है। जब तक ये दोनों चीजें पाई जाएंगी, कभी अपने जमाने के ईमान को न पहचान सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दौरे हाजिर में भी इमाम को पहचानने के लिए जरूरत है कि ग़िज़ाए हलाल भी हो, लहू की तहारत भी हो। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जब तक ये दोनों चीजें पाई नहीं जाएंगी, नारे हैदरी तो लगा सकते हो मगर मार्फत नहीं हासिल कर। अल्लाह। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कह रहा हूं, बहुत कीमती जुमला है भाई, बहुत। मोहब्बत का दम भर सकते हो मगर इमाम की मार्फत नहीं हासिल कर सकते।
معرفت امام بہت اعلیٰ. بے شک. بیان کر دوں دم بھرنے والے کا بھی اور معرفت میں ڈوبنے والے کا بھی. مولا کائنات ہے بہمنے آ گیا. مولا آپ بڑی کوئی محبت ہے مولا. کیا محبت ہے مولا. جی معافی کا پھر بے چینی بڑھی. اظہار محبت بڑی محبت ہے مولا. معافی کا اور محبت بڑھی. دو قدم اور آگے محبت میں بڑھ گیا. اور تندور رکھو مت پوجا. کسی ذاکر نے پڑھا ہے گیا تندور میں نہیں گیا نا. یہ ہے محبت. یہ ہے محبت. اب معرفت سنو. آنے والا آیا مولا کو سلام کیا. سامان سفر رکھا. مولا نے جواب سلام دیا اور جواب سلام کے فوراً بعد کود دیا. بڑے اطمینان سے کود گیا. جو آگ میں کودا وہ مطمئن ہے. جو آگ سے باہر ہے وہ بے چین ہے. اب سمجھے جب نفس مطمئن ہو جائے تو معرفت امام ہوتی ہے. جب نفس بے چین ہو تو محبت ہوتی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. معرفت ہونا چاہیے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بغیر معرفت کے عمل بھی بیکار ہے جناب. بے شک. اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں اہل بیت کے لیے محبت کا سوال ہی نہیں ہے. اماموں کے لیے محبت کا سوال ہی نہیں ہے. اگر محبت کا سوال ہے تو اللہ کے لیے ہے. واہ واہ. اس کے رسول کے لیے ہے محبت کا سوال. اہل بیت کے لیے اماموں کے لیے محبت کا سوال نہیں ہے. اس لیے کہ محبت کا دعویٰ ہوگا. اس لیے مودت کا سوال ہے. مودت میں دعویٰ داری نہیں ہوتی ہے معرفت ہوتی ہے. اور جب معرفت کو معراج ملتی ہے گلے کٹ جاتے ہیں. علی ولی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے حیدری. نعرے سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جانے کہ معرفت امام اتنا آسان نہیں ہے بے شک. اتنا ہم سمجھتے ہیں. بہت غضب. اور اپنے زمانے کا امام جو زمانے میں فقط 5 سال کا تھا. 15 سامان 255 ہجری تو ولادت ہے. 5 سال بعد غیبت صغرا اور اس کے بعد غیبت صغرا. غیبت صغرا میں 4 نائب ہیں اور غیبت کبرا میں بنے تو بنے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کبرا میں 4 نائب. غیبت کبرا میں. اب میں امام کی معرفت کی بات کروں. مولائے کائنات کے حرم کے قریب ایک مرجع ہے. نام بھی بتا. ہر نماز کے بعد وہ اپنے بالا خانے پہ پہنچتے تھے اور گنبد مولا کو
مخاطب کر کے آواز دیتے تو السلام علیکم یا امیر ایک دن بیوی نے آواز دی، روز جاتے ہو سلام جواب نہیں ملتا، جواب نہیں ملتا، تو مرجع نے آواز دی سلام کا جواب تو آیا، سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب واجب ہے۔ اس واجب کو جب ہم ترک نہیں کرتے غلام ہو کر کے، وہ تو ایمان ہے، یقیناً جواب دیتا۔ کیا آپ سنتے کیا سننا چاہتی ہو؟ کیا آپ سنتے ہیں کیا سننا چاہتی ہو؟ کہاں لے گئے آپ کو کیسے بالا اٹھانا؟ کہا السلام علیکم یا مولا یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جواب آیا علیک السلام یا ولدی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فقط ولدی نہیں کہا بہر العلوم، آہا، یعنی لقب سے بھی بتا دیا۔ تو عزیزان محترم، جب معرفت ہوتی ہے تو شک کی گنجائش نہیں ہوتی، جب شک مکمل یقین میں بدل جاتا ہے تب جا کر کے معرفت کو معراج ملتا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ نا؟ تو ہم اپنے زمانے کے امام کو سلام کرتے ہیں، جی جواب سلام آتا ہے، جی عقائد کی بنیاد پہ مت کہیے۔ دیکھیے عقیدہ ایک ایسا ہے کہ اس دور حاضر میں نہ جانے کتنوں کو برباد کر چکا، بالکل، اور اللہ نہ کرے کہ اس مثنوی عقیدے پر جتنا قدم ہمارے مائیں بہنیں بڑھا چکے ہیں اس سے اور 2 قدم آگے بڑھ جائیں۔ میں تو یہی برسرے ممبر دعا کرتا ہوں پالنے والے اور پیچھے ہی رہ جائیں، ان کے عقائد میں نہ جانے کتنی چیزیں شمار ہو چکی ہیں جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ ایمان سے کوئی تعلق، اور یہی تربیت یدی اپنے بچوں کو دیتی ہیں تو یہ رائج ہو جاتا ہے معلوم، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو جواب ایک ملتا ہے، ہماری اماں یہ کرتی تھی تو ہم کر رہے ہیں، یہ مجبور ہو گئے، ہمارے ابا یہ کرتے تھے تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کو یہ کہہ کر کے بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا ہماری اماں بارے اماموں کو مانتی تھی تو ہم مان رہے ہیں، ہمارے ابا بارے اماموں کو مانتے تھے تو ہم مان رہے ہیں، بلکہ آپ کو معرفت حاصل کرنی پڑے گی، کیا بات ہے، بے شک۔ سبحان اللہ، ضرورت ہے، اور یاد رکھیں اس لیے معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ مولانا موجود ہے، پوچھئے گا کہ اللہ آواز دے رہا ہے کہ بروز محشر ہم بشر کو اس کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام آیا کھڑے ہو گئے اور آمین پوچھ لیا گیا کہ بتاؤ تمہارا امام کون؟ نہ معلوم ہو، جب معرفت ہی نہ ہوگی تو بتاؤ گے کیا؟ بتاؤ گے کیا؟ اچھی تبلیغ، تو ایمان کے ساتھ بلائے جاؤ گے تو معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، طہارت کے لیے غذائے حلال کا ہونا ضروری ہے، اور غذائے حلال کے ساتھ رگوں میں طیب و طاہر لہو ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تحقیق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت جہاں تک اگر میرا مجمع پہنچ چکا، دیکھیے میں کثیر مجمع کا طالب نہیں ہوں، مجمع قلیل ہو مگر عقیدہ ہو کہ ایک
یہی جو لہو ہے یہی معرفت امام سے روک رہا ہے، ہائے ہائے اور اس میں سب سے بڑا دخل ہمارے ماؤں بہنوں کا، اور وہ مجلس ہی کیا، مجلس سید الشہداء بھی کیا کہ جہاں سے کوئی درد نہ ملے۔ بے شک بہت قیمتی بات کہہ دی، واقعی سبحان اللہ، واہ 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 بہت واہ۔ سننا ملے، بیکار ہے نا۔ ایک سہیلی اپنی سہیلی کے یہاں پہنچی، امانت کے طور پہ اس نے ایک رسیلا پھل جسے سیب یا اور کوئی امانت کے طور پہ رکھ دیا، اور رکھ کر کے پھر مارکیٹ چلی۔ سہیلی تھی عالم دین کی بیوی، کس کے پاس امانت؟ چونکہ خوبصورت تھا پھل، دلا بغیر اجازت کھا نہیں سکتی، ایک عالم کی بیوی ہے، ذائقہ لینے کے لیے سوئی نکالی اور اس پھل میں چبویا اور نکالا، رکھ لیا، اور جب رکھا تو شکم میں ایک بچہ تھا، لذت ملی، زبان سے وہ چیز وہ اتنی سی گیدا جسم میں پہنچ گئی۔ کچھ دن بعد بچہ پر بڑھ رہا، بازار سے گزر رہا تھا، ایک غریب بیچارہ سبزی بیچ رہا تھا، باپ بیٹے کے ساتھ جا رہا، بیٹے نے اس سبزی فروش کے دکان سے ایک مٹر کی پھلی لی، کھلاؤ، دکاندار کھڑا، حضور سرکار کیا آپ کا بچہ ہے یہ؟ کاش کہ میری بات آپ تک پہنچا۔ اب عالم دین بھرا مجمع بازار، ہاں میرا بچہ کا مجھے شک، جو طہارت کے مسائل میں اتنا سخت ہو اس کا بیٹا بغیر اجازت ایک پھلی ایک دانہ نہ، جب جاہل نے عالم سے کہا، عالم بتاؤ یہ بچہ آپ اگر میرا ہے تو خطا کہاں ہوئی؟ خطا کہاں؟ موقع دی، کب تک؟ رات سوچتی رہی، قریب اذاں آنکھ سے آواز اذاں کان میں آئی، دے دار مصلی عبادت کیا، عالم نماز پڑھ کے آئے، ہاتھوں کو چھوڑا، کم سے غلط کیا غلطی؟ غلطی یہ ہوئی تھی سہیلی کی امانت کے میں نے سوئی کی نوک پہ آنے والا رس بغیر اس کی اجازت کے ذائقے میں لے لیا تھا، اس وقت یہ میرے شکم کا یہی نجس گنا آج ایک باپ کی ذلت کا سبب بن گیا برسلے بابا۔ میرے عزیزو، ایک قطرہ سوئی کی نوک پہ آنے والا نجس گنا اگر باپ کے لیے باعث ذلت بن سکتا ہے تو ہمارے شکم میں آنے
شاید اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو ہمارے لیے سبب عزت بن، بے شک سبب ذلت نہ بن۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ امام کے معرفت حاصل کر کے امام کے لیے بے شک ہوگا صحیح سب کے لیے سبب ذلت نہ بنے۔ اور زمانے کو یہ چاہیے کہ ایسا رہنما ایسا امام تلاش کرے جس کا زمانہ محتاج ہو۔ وہ امام و رہنما زمانے کا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ابھی تو آج کی مجلس میں ماشاء اللہ کل بھی معرفت کے امام کو ماشاء اللہ ذخائر بہت ہیں، اور یقین مانیے وقت میں نے دیکھا تھا کیا ہے موضوع، اور آج تک میں نے اس موضوع پر سوچا جو آیا من پر بہت سے ذخائر ہیں جو بیان ہوں گی آپ کے سامنے، تو آپ کی سوچنے کے مجبور ہو جائیں گے کہ ہماری حیات ایک کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ ہمارے عمل میں ایک ننھے سے کیڑے کا بھی عمل شامل ہے۔ آپ ان سے برابر کہاں زمانے نے امام کو پہچانا؟ کہ جاننا اور رٹنا اور معرفت رکھنا پہچاننا اور بے شک دو جملوں میں آگے بڑھ جاؤں، جو پہچان گیا تو ایک رات میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 جس کو معرفت آ گئی ایک رات میں، جس کو معرفت نہ ہوئی تو وہ بنا۔ کیا بات کہاں زمانے میں پہچانا؟ جو وہ ایام ہیں جو ایران پر بلا ہائے 11 محرم کو جو قافلہ آتی وہ قافلہ ابھی بازار کوفہ میں دربار کوفہ سے نکل چکا ہے بازار کوفہ میں۔ بالا خانے پہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تماشا پر تماشا۔ ایک کنیز اپنی ملکہ کے پاس پہنچی، بیوی عجیب و غریب کہتی نہ جانے کتنے دن سے شہزادی کی اجازت ہے، وہ تو کھجوریں رکھی ان کو دے آؤں، کھا لے جاؤ۔ کچھ روایت کہتی ہے کہ چھتری کو اوپر سے ایک دو دانے بی بی سکینہ کے پاس، زیادہ تر زمین پہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی سکینہ نے ہاتھ میں لیا اور کھانا یہی یہ معرفت ہونے کی دلیل ہے۔ چاہے وہ ننھا ہی اصغر ہو، چاہے وہ 4 برس کی سکینہ ہو، اپنے زمانے کی عالمہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہی ہاتھ میں لیا زینب نے آواز جدھر سے آیا ادھر پلٹا،
یہ جو کھجوریں پلٹی تو پھینکنے والے نے یا دینے والے نے سوال کیا یہی حضرت یہ تو پلٹا میری زینب نے آواز اِنَّا عَلَيْنَا صَدْقَةَ بے شک ہم پر صدقہ کرو. وہ کنیز ملکہ کے پاس ابھی بھی شہزادی عجیب و غریب کہہ دی کیا ہوگا کہا جو کھجوریں ہم نے ڈالی تو آواز آئی اِنَّا عَلَيْنَا صَدْقَةَ جیسے ہی نے سنا اپنے سر پہ چادر ڈالی بالا خانے کے نیچے ہے چوتھے امام کے قریب آ گیا قیدی اس قافلے کا قافلہ سالار چوتھے امام نے اشارہ کیا آئی آواز دی نہیں ابھی آپ نے کیا کہا تو میں نے کہا سب کا کہاں کی رہنے والی مدینہ ابھی بھی ہر شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے کون سے مدینے کے رہنے والی کو اور مدینہ تو اپنے سب سے کبھی بھی مدینہ تو رسول کی رہنے والی ہو تو محلے بڑی حسن جانتی ہوں کہاں جانتی کہا پھر تو میرے آقا حسن کو بھی جانتی میرے شہزادے علی اکبر کو بھی جانتی ہو میرے آقا عباس کو بھی جانتی کہاں جانتی کبھی بھی یہ بتاؤ میری شہزادی کو نہیں جانتی کہا شہزادی کا نام تو بتا شہزادی کا نام تو بتا اب مسائل میں جملہ کہوں گا ختم دو آنے والی نے اپنے آستینوں کو چڑھایا اور چڑھا کر کے آواز دے او قیدان کیا کہا میں اپنی شہزادی کا نام بتاؤں کہا ہاں کیا تجھے نہیں معلوم یہ بازار ہے مجمع عام ہے ارے میری شہزادی اس مت کے گھرانے کی چادریں تطہیر میں پڑنے والی اب علی کی بیٹی کا نام لگایا سر کو اٹھایا چہرے کے بالوں کو ہٹایا او میں حبیبہ آپ تیری شہزادی پروے آپ میں ہے طرف گئی ایک جملہ کا شہزادی آپ عباس آگے طرف کے زینب نے آواز دے وہ بھولے کی گردن میں دے میرا غیور عباس ہے نو کے سنا پہ میرا